आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बात करेंगे पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की। पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, जिसका मतलब है कि पार्लिमान पाकिस्तान के अंदर बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि हुकूमत जब अपनी लेजिटिमेसी डिराइव करती है तो वो पार्लिमान से डिराइव करती है, पार्लिमान से अपनी मजबूती या अपनी स्ट्रेंथ जो है वो डिराइव करती है। आप एक इसकी मिसाल धरनों की है। जब इमरान खान साहब पार्लिमान के बाहर धरना दिए बैठे थे शाहराए दस्तूर पे, तो मियाँ साहब जो हैं पार्लिमान से लेजिटिमेसी मांगते नज़र आते थे, पार्लिमान से मदद मांगते नज़र आते थे। और पीपल्स पार्टी जो है इस हवाले से अब बहुत बावर करवाती है मुस्लिम लीग नून को कि उस वक्त हमने कांधा दिया जनाब, आपको पार्लिमान ने कांधा दिया। पार्लिमान हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी भी कर सकती है, हुकूमत जो काम करती है उसके ऊपर तनकीद, उसको सराहना, ये तमाम काम जो है पार्लिमान के ज़ुमरे में है। इसलिए हम आपको पार्लिमान की इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट जो जनरेट हुई है पार्लिमान की कारकर्दगी के ऊपर, वो कोई सेहतमंद रिपोर्ट नहीं है, कोई अच्छी खुश आइंद रिपोर्ट नहीं है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि पार्लिमानी नुमाइंदे या अवामी नुमाइंदे जो हैं वो पार्लिमान के अंदर एतमाद या दिलचस्पी खोते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले 4 साल से अगर आप कंपैरिजन करें तो इस दफ़ा जो जमहूरी या अवामी नुमाइंदे हैं उनकी पार्लिमान के अंदर जो मौजूदगी है या हाज़िरी है वो सबसे कम रही है, 60%। अगर एक स्टूडेंट जो है क्लास के अंदर 60% उसकी हाज़िरी हो तो उसके रिज़ल्ट का आप अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। तो 69 रिपोर्ट के मुताबिक, ये फाफन की रिपोर्ट है, 69 नुमाइंदे ऐसे रहे हैं पार्लिमान के अंदर जिन्होंने पार्लिमान की कार्रवाई के अंदर शिरकत ही नहीं की। शिरकत से मुराद बैठे रहे लेकिन एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। क्या खूबसूरत पार्लिमान की ये कारकर्दगी के ऊपर रिपोर्ट है, जिसके हवाले से हम मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। इस वक्त शहजाद अनवर साहब जो मैनेजर रिसर्च हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के, जिस तंजीम ने ये रिलीज़ की है ये रिपोर्ट, हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। शहजाद साहब, अब और क्या क्या इसके अंदर खसूसियात जो हैं पाई जाती हैं पार्लिमान की कारकर्दगी के हवाले से जो इम्पोर्टेंट हैं लोगों के लिए? बहुत शुक्रिया। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। ठीक है। नेगेटिव तो नहीं कह सकते, उसे कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है। फ्यूचर में उनके रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। जिस तरह इलेक्टोरल रिफॉर्म ज़रूरी है, उसी तरह पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स भी ज़रूरी। वो बात ही ना करें ना जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, तो ख़त्म होने वाली है टर्म और वो बैठे हुए हैं रिफॉर्म्स के ऊपर अभी तक। खैर, उस हवाले से बात नहीं करें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से। उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो हमने लूप होल्स जाहिर किए हैं इस रिपोर्ट के अंदर। मसलन वो चीदा जो आप अगर ओवरऑल जो चीज़ें हमने देखी हैं कि अटेंडेंस, जैसे आपने बात की है कि 65% अटेंड था फर्स्ट ईयर से, ठीक है, तो जो कम हो के 60% पे आ गया। अब ये बात ओवरऑल अगर एवरेज देखते हैं तो ये नज़र आती है, मगर आप अगर बड़े बड़े जो लोग हैं, जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, फेडरल मिनिस्टर्स हैं, अगर उनकी इंटरेस्ट देखें कि वो कितना आते हैं पार्लियामान के अंदर, तो उससे भी पता चल जाता है कि ये कुछ स्टैट्स जो हैं ये कहीं और से नहीं आए, ये उन्हीं का क्यूमुलेटिव है एक। ठीक है। तो जैसे आप देखें कि इमरान खान साहब हैं वो 2 दफ़ा आए हैं, हमजा शहबाज जो हैं इस साल 2 दफ़ा सिर्फ तशरीफ लाए हैं वो पार्लियामान। 102 नशिस्तें हुई हैं जिसमें जॉइंट सेशन की नशिस्तें भी शामिल हैं। तो उन 102 में से वो 2 दफ़ा आए हैं। इसी तरह हमजा शहबाज जो हैं वो 3 दफ़ा आए हैं। इस तरह प्राइम मिनिस्टर जो हैं खुद वो 6 दफ़ा हाजिर हुए हैं पार्लियामान के अंदर। अब ये वज़ीर आज़म साहब कितनी दफ़ा आप कह रहे हैं तशरीफ लाए? 6 दफ़ा 6 दफ़ा तशरीफ लाए। 102 नशिस्तों में से इमरान खान साहब 2 दफ़ा, हमजा शहबाज साहब 3 दफ़ा, वज़ीर आज़म साहब 6 दफ़ा। जी बिल्कुल। और अब इसी तरह जो और मेंबरान हैं उनका इंटरेस्ट इसी तरह है। ये क्यूमुलेटिव बन के फिर एवरेज निकलती है कि हमारा जो 60% पे हम कैसे आए हैं, तो उसकी ये एक रीज़न है। तो जब आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपकी पार्टिसिपेशन भी नहीं होगी, जब आप आएंगे नहीं। जब पार्लिमानी लीडरों का इंटरेस्ट नहीं है, पार्टी के लीडरों का इंटरेस्ट नहीं है, तो जो मेंबरान हैं उनका इंटरेस्ट भी इसी तरह ऑटोमेटिकली वो कम हो जाता है। आप देखते हैं कि जब बजट के जिस दिन बजट पेश होना था उस दिन आपने न्यूज़ चैनल्स पे और डिफरेंट ज़राए से देखा होगा कि बार बार इस बात को
انشور کیا جا رہا تھا کہ آج جو ہے وہاں پہ اسٹرینتھ شو کرنی ہے, وہاں پہ ممبران کی تعداد پوری ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کورم پوائنٹ آؤٹ ہو جائے اور اپوزیشن کہے کہ آپ کے تو ممبران ہی پورے. ایگزیکٹلی, مگر یہ چیزیں روٹین میں ہونی چاہیے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ روٹین میں ہونی چاہیے تاکہ جو ریپرزنٹیشن ہے, جو لوگوں کی نمائندگی ہے, وہ اچھے طریقے سے ہو سکے. ٹھیک ہے. اب بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ایجنڈا جو ہے وہ سبمٹ کروا دیا ممبران نے, 3 وجوہات کی بنا پہ ایجنڈا جو ہے ٹیک اپ نہیں ہوتا اس کے اندر. کورم کی وجہ سے, جو کہ اس سال کی اگر بات کریں آپ تو 102 نشستوں میں سے 41 دفعہ کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے. 41 دفعہ کورم پوائنٹ آؤٹ ہو رہا ہے. میں آئی وڈ لائک ٹو ہولڈ یو ہے شہزاد صاحب. ہمارے ساتھ شہزاد چودھری صاحب, ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب, سینئر تجزیہ کار, ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں. ان سے جاننا چاہتے ہیں, شہزاد صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. جی شہزاد صاحب, کچھ فگرز ہمارے پاس موجود ہیں پارلیمان کی کارکردگی کے حوالے سے. حاضری جو ہے وہ پچھلے 3 سالوں سے 4 سالوں سے وہ کم ہو گئی ہے, 60% کے اوپر آ گئی ہے. پارلیمانی لیڈروں کی اگر ہم بات کریں تو ان کا بھی بیٹھنے کا ریکارڈ جو ہے عجیب و غریب ہے. عمران خان صاحب 102 کل نشستیں اس پارلیمانی سال کے اندر ہوئیں اور 2 دفعہ تشریف لائے. حمزہ شہباز صاحب 3 دفعہ تشریف لائے. وزیر اعظم صاحب 6 دفعہ تشریف لائے. ہم جاننا یہ چاہتے ہیں, ایک تو اہمیت تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے پارلیمان کی کیا ہے ہمارے نظام کے اندر, اور دوسرا یہ ٹرینڈ آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اور آپ کو کیا سگنل کر رہا ہے؟ جی بالکل امپورٹنٹ آپ نے ایریا ٹچ کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہماری جو ہے یہ عوام اور حکومت کے درمیان رابطہ کریٹ کرتی ہے. ہمارا عوام کا رابطہ اپنی حکومت کے ساتھ پارلیمنٹ کے تھرو ہی اسٹیبلش ہوتا ہے. تو اگر پارلیمنٹ کام نہیں کرتی یا کم کام کرتی ہے یا کام نہیں کر پاتی یا افیکٹولی کام نہیں کرتی, تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کی جو ان پٹ ہے یا جو عوام کے انٹرسٹ کی جو چیزیں ہیں وہ پارلیمنٹ یا وہ حکومت نہیں کر پا رہی ہے, اور حکومت کو چیک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عوام کے انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یا ان کی پالیسی. دوسرا, جب پارلیمنٹ نہیں ملتی تو 2 چیزوں کا فیلئر بڑا عیاں کے سامنے آتا ہے کسی بھی نظام کے اندر, خاص طور پہ ڈیموکریٹک نظام کے اندر, اور وہ ہے گورننس کا, اور دوسرا ہے پالیسی فارمولیشن کا یا کوالٹی آف پالیسی کا. اچھا, دونوں کے اندر ہی بڑا کلیدی رول ہے پارلیمنٹ کا. پارلیمنٹ سوال پوچھتی ہے حکومت سے اور حکومت کو جواب دہی کرنی پڑتی ہے, جس سے گورننس بہتر ہوتی ہے. اور گورننس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے لوگوں کی اور عوام کی زندگی کے ساتھ. اگر گورننس ٹھیک ہوتی ہے تو ہر پہلو جو عوام کی زندگی کا ہے اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. گورننس نہیں ہوگی, اچھی گورننس نہیں ہوگی, تو پھر کرپشن بھی ہوگی, لوگ خرابی بھی کریں گے, اپنی ڈیوٹیاں بھی نہیں نبھائیں گے, لوگوں کو سپورٹ بھی نہیں ملے گی, اور گورننس کمزور ہو کے نظر آئے گی, اور لوگ بہت سفر کریں گے بہت برے طریقے سے, جو کہ ہمارا بدقسمتی سے پچھلے 8-10 سال یا اس سے بھی زیادہ کا جو تجربہ ہے وہ یہی ہے. اچھا, دوسرا جو میں نے کہا پالیسی فارمولیشن. جب پارلیمنٹ کے اندر کوئی پالیسی ڈیبیٹ ہی نہیں ہوگی تو گورنمنٹ کو جو ان پٹس ملنی چاہیے پارلیمنٹ کی طرف سے, جب آپ اپنے نمائندے بھیجتے ہیں الیکٹ کر کے, تو آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ نمائندے اس کوالٹی کے ہوں گے, جو کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے نہیں ہو پاتے ہر وقت, لیکن کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور موجود ہوں گے جو کسی نہ کسی شعبے پہ اتنی دسترس رکھتے ہیں کہ وہ حکومت کو ان پہ یا سوال پوچھ سکیں گے یا گائیڈ کر سکیں گے یا ان پٹس دے سکیں گے, جس کی بنیاد پہ جو پالیسی گورنمنٹ بنائے گی اس میں امپروومنٹ آئے گی, اور گورنمنٹ کے اندر پالیسی فیلئرز جس قسم کے ہوتے ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے. اور ہمارے ہاں تو پالیسی فیلئرز کی ایک تاریخ ہے جس کی بنیاد پہ ہم آج یہاں کھڑے ہیں جہاں پہ ہم. شہزاد صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کچھ سٹیٹس ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس پارلیمانی سال کے اندر 2295 سوالات میں سے صرف 688 جوابات دیے گئے. دوبارہ 2295 سوالات پوچھے گئے, حکومت نے 688 جوابات دیے. تو یہ جب ہم پارلیمان کی کارکردگی کی بات ایک طرف کر رہے ہیں تو یہ حکومت کا رسپانس بھی ذرا دیکھ لیجئے اور اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیجئے. جی دیکھیے, کوشچن آور نہیں ہوگا اگر آپ کے ہاں روز, یعنی پرائم منسٹر خود موجود نہیں ہوں گے, کوشچن آور کنڈکٹ نہیں ہوگا, لوگ, اور جب پرائم منسٹر آئیں گے وزراء بھی آئیں گے, پھر کوشچن آور کے اندر جواب دہی کرنی پڑے گی. پرائم منسٹرز عام طور پہ اسٹیبلش پارلیمنٹس میں خود کوشچن آور کے اندر جواب دیتے ہیں. اچھا, اب جب اس قسم کی چیزیں نہیں ہوں گی اور آپ کے وزراء بھی نہیں آئیں گے, وزیر اعظم صاحب نہیں آئیں گے, اپوزیشن لیڈر سوال پوچھنے والے نہیں آئیں گے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر آپ کا ایک روٹین کی ایکسرسائز ہے, یہ لوگ سوال پوچھیں گے. بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ اس میں
جو ان کا اپنا استحقاق ہے اس کے بارے میں کتنے سوالات ہیں اور لوگوں کے انٹرسٹ کے بارے میں جسے کہتے ہیں پبلک انٹرسٹ میں کتنے سوالات ہیں. یہ بھی ایک بریک ڈاؤن ہمیں چاہیے دیکھ لینا کہ جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں اس میں ان کے اپنے بارے میں یا اپنے استحقاق کے بارے میں کتنے جوابات سوالات ہیں اور لوگوں کی یا پبلک انٹرسٹ کے بارے میں کتنی بریک ڈاؤن ہے. کیونکہ اس سے اندازہ آپ کو ہوگا کہ ان کی سوچ کام ہی نہیں کرتی اس طرف جہاں پر کہ ان کو لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے جن کے نام پہ یہ ووٹ لے کے آئے ہیں, جن کے بہاف پہ یہ وہاں نمائندے بن کے بیٹھے. شہزاد صاحب آپ نے طرز حکومت کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا, آپ نے کہا کہ گورننس بہتر ہو سکتی ہے اگر یہ معاملات نہ ہوں اور اگر ان معاملات میں بہتری ہو. تو اب ایک مثال جو بجلی کا آج کل رونا رو رہے ہیں پورے ملک کے اندر, آپ کے خیال میں اگر اپوزیشن یا پارلیمان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہو, انکوزیٹو ہو, اکاؤنٹیبلٹی کی طرف انکلینیشن ہو, تو یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں, آپ کیونکہ گورننس کی مثال دے رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. صرف گورننس کا تعلق لوڈ شیڈنگ سے تو نہیں ہوگا. جی, لوڈ شیڈنگ جسٹ این ایگزامپل آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. آئی ایگری وتھ یو. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. جی, ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے اور اس کا آپ کی کیپیسٹی سے بھی تعلق ہے اور باقی معاملات ہیں چونکہ وہ آپ کا مضمون نہیں ہے, تو اس لیے صرف لوڈ شیڈنگ کی مثال بنا کے پیش کرنا غلط ہوگا. البتہ گورننس اور بہت طریقوں سے, انصاف کا حصول, جو حقوق ہیں لوگوں کے ان کا حصول, سب پینے کا صاف پانی, ہیلتھ, ایجوکیشن, یہ وہ ایریاز ہیں جن کا تعلق لوڈ شیڈنگ سے تو نہیں ہوگا لیکن ان کا تعلق ان چیزوں سے ضرور ہے جو کہ گورننس کے زمرے میں آتی ہیں. لا اینڈ آرڈر بہت بڑا اس کا حصہ ہے. اچھا, ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی کس حد تک ہے, کس حد تک نہیں ہے. کرپشن بہت بڑا اس کا ایک حصہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا کچھ ہے گورننس کے اندر جو کہ بہتر بنایا جا سکتا ہے اور بہتر ہو سکتا ہے. اور یہ یاد رکھیں پارلیمنٹ ہی وہ واحد ادارہ ہے جس نے گورننس کے اوپر کسی بھی حکومت کو لائن پہ رکھنا ہوتا ہے اور یہ میک شور کرنا ہے کہ وہ گورننس ڈیلیور کرے اور ایک اچھی گورننس ڈیلیور کرے لوگوں کو. ٹھیک ہے. شہزاد چودھری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شہزاد انور صاحب آپ کے پاس میں آؤں گا. جو ہم حکومت کی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں, جو سوالات کے جوابات کی بات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی انڈیکیٹرز موجود ہیں کہ حکومت کی پارٹیسپیشن یا حکومت کی انوالومنٹ بھی جو ہے وہ پارلیمان میں کم رہی. جی بالکل, اس طرح کے کچھ سٹیٹس ہیں جو ہم نے کمپیریٹیو انالیسز کیا ہے پچھلے سال کا جو تیسرا پارلیمانی سال تھا اور چوتھے پارلیمانی سال کا. تو جو اوور سائٹ کے رول ہوتا ہے ایک ممبر کا, جس میں وہ کالنگ اٹینشن نوٹس کے ذریعے جو منسٹر سے جواب طلب کر سکتا ہے, ایڈجرن موشن جمع کروا سکتے ہیں, اس کے اوپر جو پبلک امپورٹنس کے میٹرز ہیں ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, تو ان میں کمی دیکھی گئی ہے, ان میں ڈکلائن جو ٹرینڈ ہے اس کے اندر. تو بظاہر تو اب سٹیٹس تو یہی بتاتے ہیں کہ اس کی وجوہات بھی آپ لوگوں نے اینالائز کرنے کی کوشش کی کہ اوورآل وجوہات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب جو بڑے ہیں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے, جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں, جو چیف وپس ہیں, ان کا انٹرسٹ نہیں ہے پارلیمان کے اندر, تو ممبران بھی پھر اسی طرح سے آتے ہیں. دوسرا, ایجنڈا کی ٹرانزیکشن کی ہم بات کر رہے تھے کہ ایجنڈا 3 طریقے سے جو ہے نا وہ رہ جاتا ہے ہاؤس کے اندر. ایک تو ایجنڈے, جیسے میں اگر مثال دوں یہاں پہ بزنس کی بات کریں, جو ایجنڈا سیٹ کیا ہوتا ہے وہ 3 وجوہات کی بنا پہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کمپرومائز ہوتی ہے ریپرزنٹیشن ان لوگوں کی جہاں سے یہ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں. اب وہاں پہ اگر ایجنڈے پہ 10 چیزیں ہیں تو پہلی چیز کے اوپر اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ ممبران کی تعداد ہاؤس کے اندر پوری نہیں ہے, تو وہ ایجنڈا ٹرانزیکٹ نہیں ہو پائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جس کا ایجنڈا ہے, لیٹس سپوز آپ کا ایجنڈا ہے, آپ ہاؤس میں موجود نہیں ہیں, تو وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ارلی ایڈجرنمنٹ کرنی پڑتی ہے, یا سپلیمنٹری ایجنڈا آ جاتا ہے پارلیمانی لیڈران کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے, تو اس کو پریفر کیا جاتا ہے فارمل ایجنڈے کے اوپر. تو یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کا انٹرسٹ بھی کم ہے, لوگ وہاں پہ موجود بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اور جو ہوتے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ اوورآل پارلیمنٹ کا سبسٹینشیل رول کیا ہے کیا. بالکل ہمارے کچھ میٹرز ایسے ہیں جن کو اس سال میں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اوورآل, کہ پارلیمان نے اس کے اوپر کیا رول ادا کیا ہے. سی پیک کا مسئلہ ہے, آپ دیکھیں کہ پارلیمان میں کتنی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے, اس کے اوپر کتنے ڈیسیجن میکنگ پارلیمان کے اندر ہوئی ہے, کتنے کالنگ اٹینشن نوٹس موو کیے گئے ہیں. ہمیں تو اس طرح کی کوئی بہت کم چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو سی پیک کے حوالے سے ہیں. اسی طرح آپ کا مسئلہ, پاکستان کا مسئلہ اس وقت عوام کا مسئلہ ٹیررزم کا ہے. تو ٹیررزم کو آپ نے پارلیمان کے میں لا کے کتنا ڈسکس کیا,
اس کے اوپر کتنی ڈیسیژن میکنگ ہوئی, اس کے اوپر کتنا آپ نے اعتماد میں لیا, لوگوں کے لیے کیا فیسیلیٹیشن آپ نے پرووائڈ کی ہیں اس کے اوپر. اسی طرح جو ہمارا تیسرا ابھی جو ایشو چل رہا ہے پاناما پیپرز کا, اس میں بھی دیکھا آپ نے کہ ایک کمیٹی بننے کی کوشش کی گئی, پھر ان کے ٹی او آرز نہیں بن سکے, پارلیمان اپنا جو رول ہے ڈیو رول تھا وہ ادا نہیں کر سکی, اور کیس جو ہے اب وہ باہر چلا گیا. اسی طرح بہت سارے میٹرز ہیں جن کو پارلیمان میں ہونا چاہیے, اور وہ تبھی آئیں گے جب آپ جو ممبران ہیں, جو وہاں کے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں, پرائم منسٹر ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, وہ پارلیمان کو اہمیت دیں گے, وہ اس کی سپر بیسی کو تسلیم کریں گے. کیا ڈسکس ہوتا رہا؟ اگر یہ معاملات نہیں ڈسکس ہوتے رہے, حکومت کو اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہولڈ کیا جاتا رہا بجلی کے معاملات پر, سی پیک کے معاملات پر, ٹیررزم کے معاملات پر, پاناما کے, پھر ہوتا کیا رہا ہے پارلیمان کے اندر؟ اوورآل چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, مگر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے, ان کا امپیکٹ کیا ہے. مطلب ہم کیوں کہتے ہیں کہ پارلیمان ڈیبیٹنگ کلب ہے؟ جب مجھے پتا ہے کہ میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے بات کرنی ہے اور اس کی بات سنی جانی ہے, صرف اس کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے, یا اس کی گورنمنٹ جو ایشورنسز ہیں ان کو ٹریک ہی نہیں کیا جاتا. منسٹر صاحب کھڑے ہو کے معزز ممبران کو جواب دے دیتے ہیں, اس جواب کے اوپر کتنی امپلیمنٹیشن ہوئی یہ کبھی کسی نے فالو اپ کیا؟ کسی نے فالو اپ کیا؟ اگر کوئی ممبر کرنا چاہے تو اسے پتا ہوگا کہ کتنی دفعہ اس کو کمیٹیوں کے پاس جانا پڑے گا, کتنی دفعہ اس کو منسٹر سے ملنا پڑے گا, مگر کوئی میکینزم نہیں ہے. کون کمیٹیوں کے پاس جائے, کون پرسو کرتا رہے, کون دیکھتا رہے؟ وہ اس طرح کا کوئی میکینزم نہیں ہے. کوئی میکینزم ہونا چاہیے کہ آن فلور جب کھڑے ہو کے, یہ بڑی آپ نے زبردست بات کی, اس کا باقاعدہ طور پہ طریقہ کار آپ کہہ رہے ہیں کہ وضع ہونا چاہیے. اگر ایک ممبر کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے کسی منسٹر صاحب سے تو اس کو فالو اپ کرنے کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ کار وضع ہونا چاہیے پارلیمان کے اندر, جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے, یہ ہے لوک سبھا میں, راجیہ سبھا میں, وہاں پہ انہوں نے کرائٹیریا ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ ایشورنس کس کو کہیں گے آپ. اگر منسٹر کھڑا ہو کہ یہ کہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں یہ بھی گورنمنٹ ایشورنس ہے. ٹائم بتانا یا اس کی ڈیٹ بتانا یا اس کی امپلیمنٹیشن تو بعد کی بات ہے. انہوں نے ایشورنس کو کیٹیگرائز کیا ہوا کہ ایشورنس ہم کہیں گے کس کو. منسٹر کھڑا ہو کے جواب دے گا, وہ ایشورنس ہوگی, وہ کمٹمنٹ کرے گا, پرومس کرے گا. ہمارے بھی رولز کے اندر لکھا ہوا ہے, any undertaking on the floor of the house, government جو promises ہیں, undertaking ہیں, وہ ساری کی ساری government assurances ہیں, مگر ہیں ان کو بھی ٹریک کون کرے گا, ان کا فالو اپ کون کرے گا, ان کی امپلیمنٹیشن کی کوئی طریقہ کار آپ کہہ رہے ہیں نہیں وضع کیا گیا. ایک آپ نے بڑی امپورٹنٹ اور بات کی, آپ نے کہا کہ جب انٹرسٹ نہیں ہوگا پارلیمان کے اندر تو ریپریزنٹیشن متاثر ہوگی پارلیمان والوں کی اپنی کانسٹیچوئنسیز کے اندر. کو لوگ جو ہیں ڈس ایلوژنڈ ہو جائیں گے, لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارے نمائندے تو پارلیمان کے اندر کام ہی کوئی نہیں کرتے. یہ ہوگا ان کے ساتھ؟ بالکل ہوتا ہے, اور یہ اگلے الیکشنز کے اندر ٹرانسلیٹ ہوگا, کیا کہتے ہیں؟ بالکل ہوتا ہے. یہ اس کو ٹرانسلیٹ ضرور ہونا چاہیے. اور جب ممبران کی اکاؤنٹیبلٹی پچھلے الیکشن سے اگلے الیکشن میں یہی ہے کہ ان سے جو اس کے ووٹرز ہیں, جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں, وہ پوچھیں کہ آپ نے پارلیمان کے اندر ہمارے لیے کیا کیا, کتنے پبلک امپورٹنس کے میٹر آپ نے ریز کیے ہیں ہمارے لیے, وہاں پہ کتنی آپ نے جو کانسٹیٹوئنسی کے مسائل تھے وہ ریز کیے, اور ان کی امپلیمنٹیشن کیا ہے. مگر شاید ہمارے ہاں یہاں پہ یہ رواج نہیں ہے یہ پوچھنے کا کہ آپ نے پارلیمان میں جا کے کیا کیا. تو ابھی یہ اصل میں چیزیں آتی ہیں پارلیمنٹری ٹرانسپیرنسی سے. ابھی نیشنل اسمبلی نے, سینٹ نے اپنی اٹینڈنس دینی شروع کی ہے. اسی طرح میرا ایک سوال ہے کہ جو ممبران 102 میں سے 2 دفعہ آئے ہیں, کیا وہ اور جو 102 میں سے 102 دفعہ آئے ہیں, دونوں کی مراعات جو ملتی ہیں وہ برابر ہو سکتی ہیں؟ بڑا زبردست آپ نے اینڈ کے اندر سوال ریز کر دیا. شہزاد انور صاحب, مینیجر ریسرچ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک. ناظرین, پارلیمان کا اور حکومت کا بہت گہرا تعلق ہے, جڑے ہوئے ہیں آپس میں, اور آپ نے ایفیشنسی کے حوالے سے باتیں سن لی. شہزاد چودھری صاحب سینئر تجزیہ کار, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بھی کہا کہ بہت امپورٹنٹ لنک ہے اور مسنگ ہے اس میں سے, اور اس کا تعلق جو ہے وہ گورننس کے معاملات سے ہے. اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں افغانستان کے حوالے سے, جہاں پہ امن کانفرنس کی جا رہی ہے اور پاکستان وہاں پہ شرکت کر رہا ہے. امڈ ایلیگیشنز, ان الزامات کے درمیان کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے اندر دہشت گردی کرواتا ہے. حالیہ دھماکہ جو ہوا اس میں بھی ہمارے پر ہی الزام دھرا گیا, پھر میں ہو رہی ہے, پاکستان اس میں شمولیت کر رہا ہے. عجیب سی بات لگتی ہے ناظرین
کہ جہاں پہ افغان حکومت کہتی ہے کہ پاکستان جو ہے مسئلے کا حصہ اس لیے ہے کہ پاکستان دہشت گردی کروا رہا ہے افغانستان کے اندر، وہاں پہ امن اور سیکیورٹی کے حوالے سے کانفرنس ہوتی ہے جہاں پہ 20 سے زائد ممالک شرکت کر رہے ہیں، جس میں امریکہ موجود ہے، چین موجود ہے اور ملک موجود ہیں، وہاں پہ پاکستان بھی جاتا ہے۔ اس میں سے کیا نکلے گا؟ پاکستان کیا رول ادا کر سکتا ہے اور یہ تمام ملک اکٹھے ہو کے افغانستان کے اندر امن کیسے لے کر آئیں گے؟ اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں امتیاز گل صاحب، سینئر تجزیہ کار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امتیاز صاحب، کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں داعش اور طالبان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے حوالے سے یہ کانفرنس کی جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایک عرصے سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر اس وقت امریکہ بیٹھا ہوا ہے، انسرجنسی ہے، فریڈم موومنٹ ہے، کیا ہو رہا ہے افغانستان کے اندر اور کیا کرنا چاہیے اور پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ امتیاز گل صاحب۔ دیکھیے، پاکستان کا ایک محدود لیکن انتہائی اہم کردار ہے، اور وہ یہی ہے کہ چونکہ اتنی لمبی سرحد ہے افغانستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پھر نہ صرف افغان عوام کا، مہاجرین کا، بلکہ جن کو ہم ٹیررسٹ کہتے ہیں، چاہے وہ پاکستانی ملیٹنٹس ہیں یا افغان ہیں، ان کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کا انتہائی اہم کردار ہے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ محدود ہوا ہے۔ اس سے قطع نظر صرف پاکستان پہ اس صورتحال کا دار و مدار قطعاً نہیں ہے، وہ اس لیے کہ آپ دیکھیے چین، روس اور ایران، ان کے اپنے تحفظات ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے، کابل میں طالبان کے حوالے سے۔ تقریباً وہی نقطہ نظر ہے جو پاکستان کا ہے کہ طالبان اس مسئلے کا حصہ ہیں، یعنی مسئلے کی جڑ بھی ہیں اور مسئلے کا حل بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو داعش کی تنظیم یہ سامنے آئی ہے، اس کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ خود افغانستان کے اندر سے سابق صدر حامد کرزئی نے کہا کہ داعش اصل میں CIA کی پیداوار ہے اور وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ افغانستان کے مشرقی صوبوں میں کئی ایسے ہیلی کاپٹر ان کو ان کی کمک کرتے دکھائی دیتے ہیں، اسلحہ پہنچاتے دکھائی دیتے ہیں، جو معلوم نہیں کہ کس کے ہیں، کیا وہ امریکی فوج کے ہیں یا افغان فوج کے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک بڑی پیچیدہ صورتحال بنی ہوئی ہے افغانستان کے لیے، اور اس ایک ایسے وقت پہ جس میں ایک طرف پاکستان، روس، چین، ترکی اور ایران ہیں، دوسری طرف بھارت، افغانستان اور امریکہ ہیں، اور امریکہ نے آپ کو معلوم ہے کہ بڑے واضح طریقے سے ایران کو اپنا دشمن قرار دیا ہے، یعنی دہشت گردی کا پشت پناہ قرار دیا ہے۔ اس لحاظ سے افغانستان میں اب ایران اور امریکہ کے درمیان ایک اور نئی سرد جنگ شروع ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ خود افغانستان کے جو موجودہ قائم مقام وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اشرف غنی کے خلاف جو مظاہروں میں ان کی جماعت نے حصہ لیا تو مطالبہ کیا ہے کہ 31 مئی کو جو حملے ہوئے اس کی تحقیقات کرائی جائے، کیونکہ ان کے خیال میں کچھ سیکیورٹی ایجنسیز نے یہ حملے کروائے ہیں۔ تو خود افغانستان کے اندر بھی صورتحال کافی گمبھیر ہے، سیاسی تنازعات بہت شدت اختیار کر گئے ہیں، دوسری طرف جو وائلنس ہے، تشدد کے واقعات میں بہت اضافہ ہوگا۔ صرف 4 مہینوں میں صرف کابل کے اندر کوئی 400 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں 6 بڑے حملوں میں۔ تو یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے جس کے لیے افغانستان کے اندر اتحاد بڑا ضروری ہے، جو کہ اس وقت نہیں ہے۔ اب افغانستان میں پاکستان کے مفادات، پاکستان کے ایشوز، بارڈر کا مسئلہ ہے، ہمارے کراس بارڈر انفلٹریشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، وہ کرنا ہے، طالبان کے حوالے سے ہم پہ الزامات آتے ہیں، اس امپریشن کو ڈسپیل کرنا مقصود ہے، اور کیا کیا انٹرسٹ ہیں جو پاکستان چاہے گا کہ اس پروسیس کے اندر سیکیور کر سکے؟ امتیاز صاحب۔ دیکھیے، پاکستان کا واحد مفاد اس تمام معاملے میں یہی ہونا چاہیے کہ افغانستان میں امن آئے، افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد محفوظ رہے، اور ساتھ ساتھ افغانستان کے حکومت کے جو کچھ تحفظات ہیں، جو کچھ جزوی طور پہ شاید لیجیٹیمیٹ بھی ہیں، یعنی جائز ہیں، ان کی طرف پاکستان کو ضرور توجہ دینی چاہیے کہ کس طرح یہاں سے جو افغان طالبان کے حامی ہیں،
یا ان کے فائنینسرز ہیں ان کی آمد و رفت جاری رہتی ہے سرحد کے آر پار، ان پہ کس طرح قدغن لگائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں چیلنج یہ ہے کہ تمام تر بھارت کے یا افغانستان کے، امریکہ کے تمام تر تحفظات کے باوجود اپنی سرزمین کو محفوظ تر بنانے کے لیے جو اقدامات ضروری ہیں وہ کریں. چاہے وہ بارڈر مینجمنٹ کے تحت آپ باڑ لگانا ہے، چاہے وہاں پہ سیکیورٹی پوسٹ میں اضافہ کرنا ہے، چاہے ان تمام عناصر کی سرکوبی کرنا ہے جنہیں بھارت یا افغانستان اپنے لیے دشمن سمجھتا ہے اور جن کی ہو سکتا ہے جن کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ انہیں پاکستان سے امداد ملتی ہے. حالانکہ پاکستان میرا خیال ہے اب کافی حد تک بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کرنی، نہ انہیں برداشت کرنا ہے جو ہمارے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. تو یہ وہ کام ہے جو پاکستان کو ایک عملی مظاہرہ کرنا ہوگا دوسروں کو تسلی دینے کے لیے کہ واقعتاً پاکستان دہشت گردی جیسے مسئلے میں دوسرے ملکوں کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ مل کر اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. امتیاز صاحب ایک بات، کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اکیلا یہ کام کر سکے؟ کیونکہ ایران کے حوالے سے بھی پہلے کہا جا رہا تھا کہ کم و بیش وہی پالیسی ہے جو پاکستان کی ہے، شاید امن ان کے بھی مفاد کے اندر ہے، لیکن اب کچھ ڈائیورجنس نظر آتی ہے. سعودی اتحاد میں ہماری جو سوالیہ نشان والی شمولیت ہے، جس کے اوپر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، وہ بھی موجود ہے. کیا سمجھتے ہیں ان ڈائیورجنس جو موجود ہے انٹرسٹ کے اندر یا کانفلکٹ جو موجود ہے انٹرسٹ کے اندر، اس ریجن کے اندر ایران جیسی طاقتوں کا ہونا، پاکستان کا ہونا، تو یہ مسئلہ پاکستان اکیلے حل کر پائے گا یا ہمیں ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی ملک اکیلا نہیں ہوتا، اس کی پالیسیاں اس کو اکیلا کرتی ہیں. اب موجودہ صورتحال میں پاکستان اکیلا نہیں ہے. ٹھیک ہے اس پہ ماضی کے تجربات کے وجہ سے اس پہ قدغن لگی ہوئی ہے افغانستان کے طالبان یا جیش محمد یا لشکر طیبہ کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں پاکستان کو ابھی ایک مکمل ممبرشپ مل رہی ہے. چین نے اپنا تمام تر وزن پاکستان کے پلڑے میں ڈالا ہوا ہے. ایران اور پاکستان کے نقطہ نظر افغانستان کے حوالے سے ایک ہے، ترکی پاکستان کے ساتھ ہے اس حوالے سے. تو اس میں تنہائی کی بات نہیں ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر ایک بات کر رہے ہیں اس پالیسی پہ پھر ہم عمل درآمد کر پا رہے ہیں یا نہیں، ایک ایسے انداز میں جس سے دوسرے اتحادیوں کو باور کرایا جا سکے کہ واقعتاً ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں. یہ کتنا عملی طور پر اس کو یا عملی جامہ پہنانا کتنا ممکن ہو سکتا ہے امتیاز صاحب؟ کیونکہ طالبان کو پاکستان کے سپورٹ کرنے کے حوالے سے بہت پرانے الزامات ہیں. کیا واقعی پاکستان طالبان کو سپورٹ کرتا جا رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ایران کی سپورٹ بھی انہیں حاصل ہے. تو پاکستان کی، یہی میں جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کوشش سے کیا باقی ممالک جو سمجھتے ہیں کہ طالبان وہاں پہ موومنٹ ٹھیک ہے ان کی چلاتے رہیں، امریکہ جو زر پر ہے، وہ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے اس میں بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے یہ آ رہا ہے کہ سویلین حکومت وہ وزیر اعظم کو بچانے میں لگی ہوئی ہے. پہلے وہ ڈان لیکس کا معاملہ تھا، اس وقت اب پاناما کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم چل رہی ہے. تقریباً ساری کابینہ دن رات نواز شریف اور ان کے گھرانے کے دفاع میں لگی رہتی ہے. خارجہ پالیسی پہ کوئی توجہ نہیں ہے. جس انداز میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پاکستان کے حوالے سے بات چیت ہوئی کابل میں یا دوسرے ملکوں میں، اس کا مؤثر دفاع اور پاکستان کی پالیسی کو قابل اعتبار بنانے کا بنیادی فریضہ ہماری سویلین حکومت کا ہے. کیونکہ فوج پہ تو پہلے ہی قدغن لگی ہوئی ہے، یا ISI پہ یا سیکورٹی ادارے جس کو کہا جاتا ہے، وہ اگر کوئی اچھی بات بھی کرتے ہیں تو ان کو منفی انداز میں لیا جاتا ہے. موجودہ حالات میں سب سے بڑی ذمہ داری سویلین حکومت پہ ہے. جب تک وہ خارجہ پالیسی کو ترجیحی بنیادوں پہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے اور فوجی اقدامات کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے نہیں چلیں گے، پاکستان دنیا میں یوں ہی بدنام ہوتا رہے گا. اور اس میں پاکستان کے جو اتحادی ہیں ان کو بھی، وہ بھی انکمفرٹیبل ہوتے رہیں گے کہ پاکستان میں کب یہ سول اور ملٹری جو طبقہ ہے کب وہ مل کے خارجہ پالیسی ہاتھ میں لے گا تاکہ اس سے اس کی اونرشپ پیدا ہو. ابھی تک ہماری افغانستان یا بھارت کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس میں
सिविलियन हुकूमत की ओनरशिप नहीं है, इसी वजह से बाहर के लोग हम पे एतबार नहीं करते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि इन लोगों को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की ज़ात से हट के भी थोड़ा मुल्क का भी सोच लें तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि अगर फौज लड़ रही है तो उसका मतलब ही कोई बाहर की फौज नहीं है, पाकिस्तान की फौज है। उसके कामों के नतीजे में बदनामी अगर होती है तो पाकिस्तान की होती है, नवाज शरीफ की नहीं होती है। ये बात पता नहीं इन लोगों को समझ क्यों नहीं आती। तो इम्तियाज साहब, आपने कहा कि तालिबान को कहा जाता है कि वो तनाज़े की जड़ भी हैं और मसले का हल भी हैं। कितनी रियलाइजेशन है कि तालिबान को स्पेस देने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल और अकोमोडेट करने की ज़रूरत है, या उनसे लड़ने की ज़रूरत है? किस तरफ पलड़ा आपके ख्याल में, किस ओपिनियन के हक में पलड़ा भारी है? देखिए, अगर तो आप वाशिंगटन को देखें, पेंटागन को देखें, नहीं अमेरिकी इंटेलिजेंस और वजारत दिफा को देखें, तो उन्होंने तो इस वक्त जोर लगाया हुआ है कि किस न किस तरीके से फौजी ऑप्शन पे ज्यादा तवज्जो दी जाए ताकि 5-6 हज़ार मजीद फौजी भेजें अफगानिस्तान। सवाल यह है कि 15-16 साल से लड़के उन्होंने देख लिया क्या हासिल किया है। तो उसमें जरूरत इस अमर की है कि तालिबान बहरहाल इस तनाज़े का फरीक हैं, और इसीलिए काबुल के अंदर जो 3-4 आवाजें मुख्तलिफ 3-4 आरा पाई जाती हैं तालिबान के हवाले से, उनके साथ मुज़ाकरात के हवाले से, उस पर जब तक इत्तेफाक नहीं होगा उस वक्त तक तालिबान भी मुज़ाकरात की मेज पे नहीं आएंगे। उन्हें ये पैगाम जाना चाहिए कि काबुल की हुकूमत, पाकिस्तान, चीन, रूस, तुर्की, ईरान सब मुत्तफिक हैं इस अमर पे कि मुज़ाकरात किए जाएं, ताकि जो फौजी ऑप्शन की बात कर रहे हैं इस वक्त मिलिट्री अफगानिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त प्रोग्राम बना रही है उसको नाकाम बनाया जा सके। ठीक, इम्तियाज साहब, क्या वो अमली स्टेप्स हैं, इक़दामात हैं जो पाकिस्तान को करना है जिससे पाकिस्तान के पार्टनर्स को भी ये एश्योरिटी मिलेगी कि वाकई पाकिस्तान ने स्टेप्स लिए हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अमन का क़याम हो सके? देखिए, इसमें जैसे मैंने शुरू में कहा, इसका तमाम दारोमदार सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ ममालिक के मुतसादम मफादात इस वक्त सरगर्म हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए तनहा इस मामले का कोई हल सोचना या तजवीज़ करना मुश्किल है। पाकिस्तान को इन सब को साथ लेके उन्हें बावर कराना होगा कि अफगानिस्तान की जो खराबियां हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तान का हाथ नहीं है, बल्कि आप देख लीजिए कि किस तरह वहाँ पे अफगानिस्तान के फौजी, अफगानिस्तान के वजीर खारजा और उनके पार्लिमानी अरकान और अब्दुल्ला अशरफ गनी सब एक दूसरे से बाहम दस्तों के रिवा हैं जब सियासी मफादात की बात आती है। और अब तो कई अफगान हमारे दोस्त बिल आखिर अब ये कहना शुरू हो गए कि अभी हमें एहसास हुआ है कि अफगानिस्तान के मसाइल की जड़ सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि हमारे अंदरूनी तनाज़ात भी हैं। और एक मखसूस सोच को उन्होंने खामखा बढ़ावा दिया हुआ है कि हर काम पाकिस्तान से हो रहा है, हालांकि इस तरह नहीं है। बल्कि ब्रिटिश फौज के एक साबका मेजर थे, वो भी अफगानिस्तान में रह के उन्होंने हाल ही में एक वीडियो में ये कहा है कि उन्हें कभी उन्हें एक शायबा तक नहीं मिला तालिबान की इंटरसेप्टेड गुफ्तगू में, यानी जो उनकी वायरलेस कम्युनिकेशन इन्होंने पकड़ी, उसमें कहते कभी उन्हें एक दफा पाकिस्तान का ऐसा का लफ्ज नहीं आया, जबकि हर अफगान फौजी उनको ये बताता था कि हमारे तमाम मामला सिर्फ पाकिस्तान की वजह से खराब हैं। ठीक, इम्तियाज गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन की जब बात की जाती है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसका अंदाज़ा लगाना चाहते हो तो जो ममालिक इस अमन कॉन्फ्रेंस के अंदर, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद हैं, उनको ही अगर आप गिन लें तो आपको पता चल जाएगा। 20 से ज़्यादा ममालिक हैं। जापान मौजूद है, सऊदी अरब मौजूद है, मुत्तहिदा अरब इमारात मौजूद है, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ये तमाम लोग शामिल चाहते हैं कि अमन कायम किया जा सके अफ़गानिस्तान के अंदर। लेकिन हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली कि एक केओस की पॉलिसी चल रही है अफ़गानिस्तान के अंदर। शायद उसमें भी किसी ना किसी का भला हो ही रहा है। अगले सेगमेंट में हम बात करना चाहते हैं पाकिस्तान में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से। हुकूमत दावे कर रही है कि हमने तो बिजली और डाल दी है, लेकिन हालात जो हैं ख़राब होते नज़र आ। जब हुकूमत कहती है कि हमने ये वाला पावर प्लांट भी जो है चालू कर दिया है, इसका दूसरा यूनिट भी ऑनलाइन हो गया है,
اور پھر تالیاں مارتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, یہ کاغذی شعر سوشل میڈیا کے اوپر, ٹی وی کے اوپر, کہ ریکارڈ جنریشن ہو رہی ہے. ریکارڈ جنریشن ہو رہی ہے تو پھر بجلی جا کہاں رہی ہے؟ سندھ والے کیوں متاثر ہوئے ہیں؟ لاہور کے اندر معاملات اتنے کیوں خراب ہیں؟ اسلام آباد کے اندر ہوا چلتی ہے, بجلی غائب ہو جاتی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ آپ اپنے یو پی ایس چلانے جاتے ہیں, بیٹری جواب دے جاتی ہیں, جنریٹر کو آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلا وہ بھی اڑ گیا ہے, کوئی خاص چل نہیں رہا, بجلی آ نہیں رہی. رمضان ہے اوپر سے, کیا کیا وجوہات ہیں؟ ہم کیوں نعرے بازی کر رہے ہیں کہ ہم بڑی زبردست بجلی بنا رہے ہیں؟ کیا ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس حوالے سے بات کرنی ہے. ہم نے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, ان معاملات کو دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, ہمارے لیے وقت نکالا آپ نے. ڈاکٹر صاحب بتا دیں کہ کدھر کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ بجلی تو وہ کہہ رہے ہیں بنتی جا رہی ہے. دیکھیے فیصل صاحب, اگر حکومت کوئی اچھی چیز کر رہی ہے اپنی عوام کے لیے تو آپ کو اخبارات میں اشتہارات لینے کی, ٹیلی ویژن میں اشتہارات دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. زبردست بات کی آپ نے, وہ سامنے آ جائے گا. وہ محسوس کر لیتا ہے, جو آپ کا شہری ہے وہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہ حکومت بجلی کے حوالے سے, قیمتوں کے حوالے سے بڑا اچھا کام کر رہی ہے. آپ ٹویٹ پہ ٹویٹ کرتے چلے جائیں, آپ اخبارات میں اشتہارات دیتے جائیں. وہ جو سپلیمنٹری بجٹ آپ نے دیکھا ہے جو وزیر خزانہ صاحب نے دیا, اس میں جو سب سے زیادہ پرسنٹیج وائز انکریز ہے وہ پی آئی ڈی کے بجٹ میں 900%. پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, یعنی کہ آپ اشتہارات پہ اشتہارات دیے چلے جا رہے ہیں, آپ ٹیلی ویژن پہ, اخبارات پہ. کچھ نہیں بنے گا. ڈاکٹر صاحب وہ شائننگ انڈیا ایک بہت بڑی کیمپین, کہ رائزنگ انڈیا بہت بڑی کیمپین چلائی تھی انڈیا والوں نے, بالکل ٹھیک, فلاپ ہو گئی گورنمنٹ ان کی. بجلی کے پیچھے سب 3 وجوہات: کرپشن, انکمپیٹنس, نااہلیت, اور تیسری ہے مس گورننس, بد انتظامی. ان تینوں کو آپ اگر ایڈریس نہیں کریں گے, آپ بجائے جتنے مرضی بجلی گھر یہاں پہ لگاتے چلے جائیں. اب وہ جو ٹویٹ آیا وہ آئی تھنک وہ 7:48 والا جو بڑا مشہور ہے کہ 19,000 سے ہم نے زیادہ. اچھا, بڑی مبارکباد حکومت کو, انہوں نے ریکارڈ بجلی پیدا اس منٹ, وہ 7:48 اس منٹ اتنی بجلی. اب یہ بے معنی ہے آپ کے لیے, میرے لیے, باقی صارفین کے لیے. دیکھیے آپ نے دیکھنا ہے کہ پچھلے 9 مہینوں میں, اس مالی سال کے 9 مہینے میں, پچھلے مالی سال کے 9 مہینے میں کتنی بجلی بنائی گئی, جنریٹ کی. یہ اس کی کسی سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے کتنے بجلی گھر بنا دیے. اب اکنامک سروے جو بھی پچھلے ہفتے آیا ہے, اس میں مالی سال 2016 میں جولائی سے مارچ تک 1,01,000 یونٹ بجلی کے بنے تھے پچھلے مالی سال میں. اسی اکنامک سروے میں یہ لکھا ہے کہ جولائی سے مارچ مالی سال 2017 میں 85,000 یونٹ بنے. آپ نے بے شک زیادہ بجلی گھر بنا دیے, لیکن بجلی پروڈکشن جو ہے وہ کم کیسے ہو گئی؟ کرپشن, نااہلی, اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں ہم نے سارے پلانٹس جو ہیں وہ پہلے یہ ہو گیا تھا, مسئلہ آ گیا تھا, اس کو ریموو کر رہے ہیں, ریموو کر دیا, پھر آن لائن آ گئے ہیں, پھر آف لائن ہو گئے. دیکھیے 2 وعدے کیے گئے تھے منشور میں, الیکشن منشور جو تھا 2013 میں, اس میں ایک تو بجلی کی فراہمی کے حوالے سے تھا اور ایک سستی بجلی کے حوالے سے تھا. دونوں وعدے جو ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے. بجلی فراہم بھی نہیں ہو رہے, اور جو بجلی فراہم کی جا رہی ہے وہ مہنگی بجلی ہے, وہ سستی بجلی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں وہ LNG گیم چینجر ہوا کرتا تھا, زیادہ عرصہ نہیں ہوا, گیم چینجر. اس گیم چینجر نے کیا کیا؟ اس نے ہماری بجلی کی قیمت اور مزید بڑھا دی. ٹھیک, اب وہ LNG جو ہے وہ پنجاب میں اگر ٹیکسٹائل ملوں کو دیا جا رہا ہے وہ 1,100 روپے کا یونٹ ہے, اور سندھ میں وہ 600 روپے کا جو لوکل مقامی سندھ کی اپنی گیس ہے, 1,100 روپے کا یونٹ, وہاں 600 روپے کا یونٹ ہے. وہاں کی ٹیکسٹائل ملیں چل رہی ہیں, صنعت چل رہی ہے, یہاں پہ 100 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں. یہ LNG کا کمال ہے. پھر وہ گردشی کردہ جات کی ہمیشہ بات کیا کرتے تھے, 480 بلین آپ نے جون 2013 میں دیا. اب وہ اس وقت کہا گیا تھا کہ اب یہ اس کا سر قلم کر دیا. ڈاکٹر صاحب بہت سارے اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقتی ہے, یہ بجلی کر جائیں گے مسلم لیگ نون والے, الیکشن کے اندر جانے سے پہلے ہو جائے گا, بلے بلے ہو جائے گی ان کی. دیکھیے کرنا چاہیں تو 1 ہفتے کا وقت چاہیے. میں نہیں مانتا 1 ہفتے کے اندر یہ عذاب سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے. میں نے بجلی گھر مالکان سے بات کی ہے. لاہور میں رائے ونڈ کے اوپر, رائٹ لاہور کے اوپر 2 بجلی گھر اس وقت بند پڑے ہیں, سدرن الیکٹرک اور جاپان پاور. دونوں میں 100 میگا واٹ کی تقریباً کیپیسٹی ہے. اگر یہ دونوں چالو کر دیے جائیں
تو فیول بیسڈ ہیں. وہ پرابلم انسٹالڈ کیپیسٹی کی، پیداواری صلاحیت کی نہیں ہے، وہ گردشی قرضہ جات کی ہے. اگر ان دونوں پلانٹس کو وہ گردشی پیسے نہیں دے پا رہے، پیسے دے دیں آپ ان کو. وہ جو 414 ارب آپ نے اشتہار دیکھے تھے، آدھے پیج کے آئی پی پیز نے اشتہار چھاپے تھے کہ 414 ارب روپے کے وہ گردشی قرضہ جات واپس آ گئے. یہ 3 یا 4 سال لگے ہیں. آپ نے اوسطاً 12-13 ہزار میگا واٹ روز کی بناتے ہیں، 3-4 سالوں میں یہ 414 ارب. حکومت نہیں کلیئر کر پا رہی، پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. فورن ریزروز تو کہتے کہ بڑے زبردست ہو گئے، یہاں سے پیسے آ گئے، وہاں سے پیسے آ گئے. الیکشن کا انتظار کر لینا، اس کے قریب پے کر دیں گے تاکہ اس کے قریب آپ کو بجلی مل جائے اور پھر نعرے بھی لگائیں گے. حکمت عملی تو ہے، یہ حکمت اچھی حکمت عملی ہے ڈاکٹر صاحب. یہ لوگ بھول جائیں گے جو رمضان میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، لوگ بھول جائیں گے جو جون جولائی کے مہینوں کے اندر ہونے جا رہا ہے ان کے ساتھ اور ہو رہا ہے. ہم بھول گئے وہ وعدے جو شہباز شریف نے کیے تھے کچھ 3-4 سال پہلے کہ 6 مہینے میں بجلی ختم ہو جائے گی. جیسے ہی ہم آئیں گے بجلی ختم، لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. اور کتنے نعرے لگائے گئے، 6 مہینے کا بھی لگا، 1 سال کا بھی لگا، 3 سال کا بھی لگا. ختم ہو جائے گی جی. جوش خطابت میں میرا خیال عابد شیر علی صاحب کہہ چکے کہ بجلی ختم ہو جائے گی. وہ بجلی دیکھیے مسئلہ ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ. ٹھیک ہے. اب اگر آپ 2012-13 کی اخبارات کھول کے دیکھ لیجئے اور وہاں پہ ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ دیکھ لیجئے تو 6000 میگا واٹ کا گیپ کہا جاتا تھا. 2016 کے اخبارات کھول کے دیکھ لیجئے وہی 6000 کا. لیکن 2017 مئی اپریل جون کی ابھی فگرز نہیں آئی ہیں، 7000 کا گیپ کھڑا بڑھ گیا. تو لوڈ شیڈنگ تو بڑھ جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ ڈیمانڈ بیسڈ ہے، ڈیمانڈ اوپر چلی گئی ہے اس لیے گیپ بڑھ گیا ہے. یہ تو حکومت کو خیال رکھنا ہے کہ ڈیمانڈ اگر بڑھ رہی ہے تو اسی حوالے سے انہوں نے اس کی جنریشن بھی بڑھانی ہے اور ٹرانسمیشن بھی. دیکھیے جنریشن کیپیسٹی ان کے پاس اس وقت موجود ہے. جو تار بجلی گھر سے ڈسٹریبیوشن سسٹم تک آ رہی ہے، اگر وہ بجلی 18-19 ہزار میگا واٹ سے زیادہ کیری نہیں کر سکتی تو وہ آپ کی دکان تک اور آپ میرے گھر تک کیسے پہنچائیں گے؟ تو اب آپ کا فیڈر اڑ جائے گا، آپ کا ٹرانسفارمر اڑ جائے گا، آپ کی تار جو ہے بجلی میٹر کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے وہ اڑ جائے گی، اور آپ کو رات کو نیند بھی نہیں آئے گی اور صبح شاید آپ روزہ بھی نہ رکھ سکیں. اب روزہ تو دیکھیے وابڈا والے مسلسل سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 14ویں صدی میں آج سے 1400 سال پہلے بجلی نہیں تھی، اس وقت بھی مسلمان روزہ رکھتے تھے. تو روزہ کے بہانہ آپ نہ ڈالیں. روزہ آپ کو رکھنا ہے چاہے بجلی آپ کو ملے یا نہ ملے. وہ آپ کو اس وقت وابڈا والوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بجلی کی مد میں یا وابڈا میں ہونے کی وجہ سے پیسے بھی نہیں ملتے تھے، روزگار بھی بندھا ہوا ہوگا اس کے ساتھ. حکومت چاہتی ہے کہ اس کے ماتحت عوام جو ہے ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچے. جتنا مشکل روزہ ہوگا اتنا زیادہ ثواب زیادہ پہنچے. ڈاکٹر صاحب کیا الٹرنیٹیو کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن لوگوں کے لیے کچھ ہو سکتا ہے؟ اب کو پرائیویٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ گھروں کے ساتھ ساتھ جو ہیں یہ سولر پینلز لگوا لیا کریں تو آپ کو بجلی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، لیکن میرا خیال ہے وہ آؤٹ آف ریچ ہے زیادہ لوگوں کے. دیکھیے سولر کی قیمت جس طریقے سے گری ہے پچھلے 2-3-4 سالوں میں، اب انڈیا میں سولر پاور پلانٹ بنائے جا رہے ہیں، لگائے جا رہے ہیں، اور ٹیرف ان کا آ رہا ہے 3 روپے، 3 انڈین روپیز یونٹ 1 کلو واٹ. اور یہاں پہ ہم کوئلے کا پلانٹ لگا رہے ہیں اور وہاں پہ ٹیرف ہم ان کو دے رہے ہیں 8 روپے اور 90 پیسے. تو وہ پروویژن والا، فراہمی والا اور سستی بجلی والا دونوں وعدے جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے. ڈاکٹر صاحب یہ ٹرانسلیٹ ہوں گے الیکشن کے اندر؟ دیکھیے میں نے جیسے کہا کہ آپ کے پاس پیداواری صلاحیت اس وقت موجود ہے، اور ابھی کہا یہ جا رہا ہے، سنا یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے ہفتے بھر میں کوئی 90 ارب روپے کے گردشی قرضہ جات اتارے بھی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو رینٹل پاور والے، اگر آپ کو یاد ہو، جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں آئے تھے، محمد چودھری صاحب نے اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا، ان سے دوبارہ سے کسی قسم کی نیگوشیشن شروع ہو رہی ہے انہی لوگوں سے کہ وہ واپس آ جائیں. اس وقت کہا گیا تھا، بلکہ وہ خواجہ آصف صاحب نے شاید پٹیشن کیا تھا سپریم کورٹ میں. بالکل وہ عدالت کے اندر موجود ہوا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے، کورٹ کو اسسٹ کیا کرتے تھے وہاں پہ بیٹھ کے کہ یہ آر پی پیز جو ہیں بہت برے منصوبے ہیں. اب انہی سے دوبارہ نیگوشیٹ کر. دیکھیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی نیت خراب ہے. حکومت کی نیت ہے اور وہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ اس کے سیاسی مفاد میں ہے یہ کام کرنا. دیکھیے اگر آپ نے نااہلیت کے بیسس کے اوپر سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ بھر دیے، کیا خراب ہے حکومت کا ڈاکٹر صاحب؟ اتنے آپ الیکشن کے اندر نعرے لگا کر آتے ہیں، وعدے کر آتے ہیں، 4 سال آپ گزار دیتے ہیں، آپ کو پتہ آپ نے اگلے الیکشن کے اندر جانا ہے اور آپ حال یہ کرتے ہیں. دیکھیے
یہ صرف بجلی کا معاملہ تو نہیں ہے, پی آئی میں بھی یہی حال ہے, ریلویز میں یہی حال, ہماری سوسائٹی کا بھی ایک ایشو ہے فیصل صاحب. آپ دیکھیے کہ جو کرکٹرز ہیں ہماری سوسائٹی کے, نامور کرکٹر ہیں, وہ ٹیلی ویژن کے پروگرام کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک, اور جو نامور صحافی ہیں وہ کرکٹ کے بورڈز کے انتظامی امور سنبھالے بیٹھے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ہم اپنا کام ایز اے سوسائٹی ایز اے قوم نہیں کرتے, ہم دوسرے کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وقت بھی ختم ہو گیا پروگرام کا, آپ کی بات بڑی پتے کی بات ہے. میں بھی آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ بھی کوئی پی سی بی کے اندر کسی عہدے کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو پیسے بڑے زیادہ ملیں گے, میں آپ کو یہ بتا دوں. اثر و رسوخ بھی بڑا ملے گا. یہ پولیٹیکل جو آپ مفادات اٹھاتے ہیں یہ اسی طرح مفادات اٹھائے جاتے ہیں. اگر میں جا کے ناظرین کہیں اور لگ جاؤں اور وابڈا کا کام شروع کر دوں یا کرکٹ کھیلنا شروع کر دوں یا کھلانا شروع کر دوں تو ہو سکتا ہے میں پولیٹیکل مفاد لے رہا ہوں لیکن جسٹس نہیں کر پاؤں گا میں اس پروفیشن کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ جس کا کام ہوتا ہے اسی کو یہ اچھا لگتا ہے, اور حکومت کو میرا خیال ہے اس وقت پتہ ہونا چاہیے کہ الیکشن سر کے اوپر آ گیا ہے, لوگ جو ہیں وہ گھروں سے باہر آئے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں بجلی نہیں دیں گے تو ہم آپ کی گیس کاٹ دیں گے. پاکستانیت کو خطرہ وہ کہتے ہیں لاحق ہو جائے گا. تو اس سے پہلے کہ واقعی خطرہ لاحق ہو جائے آپ خود کچھ کر لیجئے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, سینئر تجزیہ کار, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.